बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD भी शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, एक तरफ हमास के हथियार डालने की गैर मुतवक्का शर्त पर अमेरिका और इसराइल सर जोड़कर बैठ गए, तो दूसरी जानब ईरान के जौहरी मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करने अमरीकी बहरी बेड़ा मशरक़ वस्ता पहुँच गया है। जबकि वज़ीर दफ़ा का कहना है कि वादी तीरा में नकल मकानी मामूल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मलबा फ़ौज पर डालना चाहती है। इसके साथ सानिया गुल प्लाजा की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार, आग लगने की वजह भी सामने आ गई है। जबकि मरियम नवाज़ का 47 अरब के रमज़ान पैकेज का ऐलान, राशन कार्ड नेगहबां दस्तरखान की मंजूरी भी दे दी, लेकिन बसंत पर पाबंदी नहीं, तस्वीरों वाली पतंगें उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस पर नीमा खां का कहना है कि इमरान खान की तस्वीरों वाली पतंगें उड़ाकर अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवाएंगे। क्या हुकूमत और अपोजिशन में मफाहमत की बजाय मुज़ाहमत ही चलती रहेगी और कोई अफ़ाम व तफ़हीम से मुज़ाकरात की टेबल नहीं सजेगी? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने सीनियर कॉलम निगार तजियाकार जनाब मोहम्मद हनीफ कमर साहब को मदऊ किया। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर शरीक हो रहे हैं। जनाब मोहम्मद हनीफ कमर साहब, जैसा कि इस अमेरिका के सारी जो कोशिश है, चाहे ये पीस बोर्ड के हवाले से हो या दीगर हवाले से, वो हमास को जो है वो हथियार उनके जो है, ये बल्कि ख़त्म ही करना चाहता है। हमास को उनके हथियार जो है वो उनसे लेना चाहता है, उनको उनके आर्म जो है उनका ख़ात्मा चाहता है। इस पर हमास भी इस बात को जानता है, इसलिए हमास के हथियार डालने की गैर मुतवक्का जो है वो शर्त जो है उसने लगाई है और बताई है। अमेरिका और इसराइल ने इस पर सर जोड़ लिए हैं। क्या हकीकत जो है वो सर जोड़े हैं या ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं? बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद साहब, आपने टाइम दिया। बात यह है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर जो कुछ हो रहा है, इसमें हमास ने जो फैसला किया है, जो पेशकश की है गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने की, तो मेरा ख्याल है कि ये फैसला और ये पेशकश जो है ये बड़ी बसीरत पर मबनी पेशकश मैं इसको समझता हूँ। जब आपके यहाँ खतरात इतने बड़े मंडला रहे हों, आपकी कौम को मार मार कर तबाह कर दिया गया हो, आपके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया हो, और दुनिया की जो बड़ी कुव्वतें हैं वो आपकी जान माल की दुश्मन बन चुकी हों, तो ऐसे में जो लीडर होता है कौम का, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो सबसे पहले अपनी कौम को महफूज करे, उसको उस अजाब से बचाए जो उसके सर पे मंडला चुका है। फ़लस्तीनियों के मामले में आप देखें कि फ़लस्तीनियों ने गुज़श्ता सालों में जिस तरह की कसमपुरसी की जिंदगी गुजारी, जिस तरह लाशें उठाई, जिस तरह फ़लस्तीन का पूरा इलाका जो है इसराइल ने खंडर बना दिया, जिस तरह वहाँ पे बच्चों से, औरतों से, बूढ़ों से जिस तरह के मजालम फ़लस्तीनी अवाम के साथ इसराइली फ़ौज ने रवा रखे, और जिस तरह उनकी जिंदगी, जो शहीद हो गए वो तो अगले जहान चले गए, जो बच गए उनकी जिंदगी जिस तरह अजीरन बन गई, तो ऐसे में ये अमन का वक्फा जो नसीब हुआ है, ये उनसे पूछें जो इस सारी सूरत हाल को सफर कर रहे हैं। इधर दूर दराज हजारों माइल्स पे बैठ के तबसरे कर देना बड़ा आसान है, लेकिन जो लोग कैंपों में, टेंटों में बेयारो मददगार अपने घर बार तबाह करके, अपने प्यारों को दफन करके सड़कों पे बैठे हैं, आप उनसे पूछें कि अमन कितना जरूरी है। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि हमास ने जो ये पेशकश की है, इसको मैं सरेंडर नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने ये बड़ी जो हिकमत का सबूत दिया है, और वो सारे जवाब खत्म कर दिए हैं जो इस वक्त एक सुपर पावर अपनी ताकत के नशे में, वो ताकत के नशे से चूर होकर वो कोई ना कोई जवाब घड़ के फलस्तीनियों पर मजीद जुल्म करना चाहती है, और हमास ने अपने आप को वो जवाब बनाने से बचा लिया है। तो ये मोहम्मद हनीफ
اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ تو بچا رہے ہیں، لیکن وہ جو متوقع شرط انہوں نے رکھی ہے وہ بڑی جو ہے حساس قسم کی ہے اور بڑے زیر غور ہے۔ کیسے امریکہ اور یہ اسرائیل اس چیز کو مان سکتا ہے کہ جو انتظامی معاملات ہوں گے پیس بورڈ کے ذریعے اس غزہ میں اور اس مشرق وسطیٰ میں، اس میں جو ہے وہ انہیں انتظامی معاملات میں جو ہے ان کو اور ان کے لوگوں کو جو ہے وہ شامل کیا جائے، جبکہ وہ پہلے ہی ایک بڑی تعداد میں وہ جو ممالک گئے ہیں ان کے ممبر بن رہے ہیں اسلامی ممالک، ان کے ذریعے شامل ہو بھی چکے ہوئے ہیں اور امریکہ یہ جانتا ہے۔ دیکھیں، حماس کے ساتھ جو اسرائیل کو، امریکہ کو اور دیگر جو مغربی دنیا ہے اس کو جو پرابلم ہے وہ حماس کے ویپن سے ہے، حماس کے ہتھیار سے ان کو پرابلم ہے کہ اگر حماس مزاحمت نہیں کرتی، اگر حماس ہتھیار نہیں اٹھاتی تو پھر حماس کے لوگ اسی سرزمین کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ فلسطینی ہیں، وہ وہاں کے ہی لوگ ہیں۔ تو جب حماس کا اصل پرابلم جو اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ حماس نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، حماس نے امریکہ کو حماس تسلیم نہیں کرتا، حماس ان کے خلاف مسلح جدوجہد کرتا ہے، اسرائیل کو ٹارگٹ کرتا ہے، امریکہ کو ٹارگٹ کرتا ہے، امریکن مفادات کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ تو جب حماس غیر مسلح ہو جائے گا جیسا کہ اس نے پیشکش کی ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ جو پیس بورڈ کے لوگ ہیں، جو ممالک ہیں، دیگر عرب ممالک اس میں شامل ہیں، مسلم ممالک شامل ہیں، دیگر ممالک بھی ہیں، تو ان کی طرف سے ایک سیاسی اور اخلاقی پریشر بڑھے گا بورڈ پہ کہ اب جب کہ حماس غیر مسلح ہو گیا ہے، اس نے ملیٹنسی ختم کر دی ہے، تو اب اس کو سول انتظامیہ کے اندر شامل کرنے میں کوئی امر مانے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے فلسطینیوں کا جو مقدمہ ہے، حماس کا جو مقدمہ ہے، وہ مزید بہتر ہوگا۔ وہ ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ اگر بننا چاہتے ہیں تو عالمی برادری کو اور یہ پیس بورڈ کو ان کو اپرچونٹی دینی چاہیے۔ یہ ایک اخلاقی پریشر بڑھے گا، ایک سفارتی اور سیاسی پریشر بھی بڑھے گا، اور اگر امریکہ نے اور دیگر جو فورسز ہیں انہوں نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہ کیا تو پھر میرا خیال ہے کہ حماس کے لیے ایک پولیٹیکل سپیس بنے گی اور حماس کو وہ کردار دینا پڑے گا سول ایڈمنسٹریشن میں، وہ پولیس میں ہو، وہ امن عامہ کے قیام میں ہو، وہ ڈیولپمنٹ میں ہو، وہ کردار دینا پڑے گا حماس کو، اس پیس بورڈ کو۔ تو اس لیے اسرائیل اور امریکہ اور پیس بورڈ کے جو لوگ اس وقت بھی غور و خوض کر رہے ہیں، وہ اس پیشکش کے بعد کیونکہ یہ سیریس اب اس کی سیریسنس چیک کی جائے گی کہ حماس نے جو پیشکش کی ہے وہ واقعی اسی سپرٹ کے ساتھ ہے، وہ ڈس آرم ہونا چاہتی ہے، اور اگر ڈس آرم ہو جائے گی تو پھر اس کو سول ایڈمنسٹریشن میں شامل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور میرا خیال ہے کہ پھر اس کے ٹی او آرز ہی طے ہوں گے اور کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں تو بات قیام امن کی ہو رہی ہے، غزہ کو ری بلڈ کرنے کی ہو رہی ہے، فلسطین ریاست کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو انتظامی معاملات کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے، اس پر کیسے یہ معاملات جو آگے بڑھ پائیں گے؟ دیکھیں شاہد صاحب، اسرائیل تو کہہ رہا ہے کہ قیام امن سے رہیں، ہمیں آپ قبول ہیں، لیکن اگلا منصوبہ جو اس پیس بورڈ کا ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کو عرب ممالک میں پھیلایا جائے، نہ کہ غزہ میں یا ان کو کوئی آزاد ریاست کی بات ہی نہیں کی جا رہی ابھی تک۔ تو میرا خیال ہے اس پہ شاہد صاحب ابھی اس پہ مزید ڈیلیبریشن ہوگی، اس پہ غور و خوض ہوگا۔ یہ ایسے نہیں ہوگا کہ فلسطینیوں کو آپ بیک جنبش قلم فیصلہ کریں اور ان کو اٹھا کے کسی اور ملک میں بسا دیں۔ یہ خواہش تو ہے اسرائیل کی اور امریکہ کی خواہش تو ہے، لیکن ہر خواہش تو ایسی نہیں ہوتی کہ وہ پوری بھی ہو جائے۔ اس کے لیے جو پیس بورڈ کے ممالک ہیں وہ بھی ریزسٹنس دیں گے حماس کو غیر مسلح کرنے کی، یا حماس کے غیر مسلح ہونے کی جو آفر کی گئی ہے، تو اس کے پیچھے بھی ایک سفارت کاری ہے۔ یہ حماس کا مجھے نہیں لگتا کہ آج خود یہ کوئی آئسولیشن میں حماس نے فیصلہ نہیں کیا، حماس نے بھی یہ پیس بورڈ کے ممالک جو ممبر ممالک ہیں ان کے ساتھ مشاورت کی ہوگی، ایران کا کنسنٹ اس میں شامل ہوگا، دیگر جو ان کے پیس بورڈ کے ممالک ہیں ان کا کنسنٹ اس میں شامل ہوگا۔ حماس کو بھی تو کسی نے قائل کیا ہے نا کہ وہ غیر مشروط طور پہ مسلح ہو جائے، تو اب اگر حماس غیر مسلح ہو جائے گی تو یہ تو ایسے تو نہیں ہوتا پھر کہ آپ
فریقین کے درمیان تنازع ہو اور آپ ایک ہی فریق سے سب کچھ منواتے جائیں اور دوسرا فریق کچھ نہ سرنڈر کرے. تو اس کے متبادل جو امریکہ سے اور اسرائیل سے ڈیمانڈ ہوگی حماس کی، وہ یقیناً فلسطین کی تعمیر نو میں ان کے شیئر کی ہوگی، ایڈمنسٹریشن میں ان کے شیئر کی ہوگی. یہ کتنا ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، یہ ساری چیزیں بہرحال ڈسکس ہو گئی. اب جیسے ایک طرف تو قیام امن کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف جو ہے امریکہ نے اسرائیل کا، گریٹر اسرائیل کا منصوبہ تقریباً مکمل کر دیا. خطرہ صرف جو ہے وہ ایران کی طرف سے ہے، اس لیے امریکی بحری بیڑا اب مشرق وسطیٰ میں پہنچ چکا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو خطرہ در حقیقت اسرائیل کو ہے، امریکہ اسرائیل کے اس مفاد کا بھی تحفظ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ایران والا؟ دیکھیں سر، یہ دونوں طرف سے ہے. ایک طرف سے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے جو اسرائیل اور امریکہ کی سرپرستی میں، اس کی شہ پہ اسرائیل جس پہ عمل درآمد کرتا ہے، اور ایک طرح سے ویسٹرن پاورز بھی جو ہیں وہ بھی ان کی حمایت میں رہی ہے. دوسری سائڈ پہ ایران، حزب اللہ، حماس اور یہ جو پوری کے پورا ایک طاقت ہے، یہ ایک نقطہ نظر یہ بھی رکھتی ہے. اور ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اسرائیل غاصب ریاست ہے اور اس کا وجود ناجائز ہے، اور اسرائیل کے وجود کی کوئی اہمیت نہیں، اور یہاں پہ صرف ایک ہی اسٹیٹ ہوگی اور وہ اسٹیٹ ہوگی فلسطین کی. جبکہ اسرائیل کہتا ہے کہ یہاں پہ ایک اسٹیٹ ہوگی اور وہ اسرائیل کی ہوگی. اب دیکھیے دونوں انتہاؤں کے درمیان اب اگر پیس بورڈ بیٹھا ہے وہاں پہ، تو وہ نہ تو مکمل طور پر اسرائیلی اسٹیٹ کی بات کر رہا ہے یا کرے گا، اور نہ ہی مکمل طور پر وہ فلسطینی اسٹیٹ کی بات کر رہا ہے. وہ اس خطے میں امن کے لیے بات کر رہا ہے کہ امن قائم ہوگا، اور حماس اگر غیر مسلح ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حماس، حزب اللہ اور ایران جو اسرائیل کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کا اعلان کرتے تھے یا ایجنڈا رکھتے تھے، وہ ایجنڈا وہ ریورس ہوگا. وہ اب وہ صورتحال نہیں رہے گی کہ حماس، حزب اللہ یا ایران یا کوئی اور طاقت کے زور پہ اسرائیل کو ختم کر دے. یہ جو ماضی قریب کے جو واقعات ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اب وہ طاقت نہیں رہی حزب اللہ کے پاس، حماس کے پاس، نہ ہی ایران کے پاس، کہ وہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے بٹا سکیں. اسی طرح اسرائیل کی پاور میں اگرچہ اضافہ ہوا ہے، لیکن اب بھی جو ایران کی طرف سے ریزسٹنس ہے، اور ایران کے ساتھ ساتھ یہ جو پیس بورڈ بنا ہے یہ بھی اب ایک سیاسی ریزسٹنس دے گا. یہ اب اس طرح سے اسرائیل کو کھل کھیلنے کا موقع نہیں دے گا جس طرح کہ وہ اس پیس بورڈ کے نہ ہوتے ہوئے وہ اس سے پہلے ایران پہ چڑھ دوڑا تھا، اس سے پہلے شام پہ جو اپنی منمانی کارروائی کی، لبنان پہ کی، فلسطین پہ کی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو درمیان میں ایک سپیڈ بریکر آیا ہے یہ پیس بورڈ کی شکل میں، یہ سپیڈ بریکر بھی ٹرمپ کے اور نیتن یاہو کے اس ایجنڈے کی تکمیل میں ایک رکاوٹ ضرور بنے گا. اب یہ رکاوٹ کتنی دیر پا رہتی ہے، کتنی مؤثر ہوتی ہے، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن بہرحال یہ ایک سپیڈ بریکر ضرور آیا ہے، اور یہ سپیڈ بریکر ایران کے لیے بھی ایک طرح کا شیلٹر فراہم کرے گا. محمد حنیف قمر صاحب، اسی سپیڈ بریکر کی وجہ سے ہی شاید صدر ٹرمپ جو ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے بحری بیڑا تو بھیج دیا، لیکن اس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہمیں جنگ کی ضرورت نہ پڑے اور ہمارے مطالبات یا ہم سے مذاکرات کے لیے ایران مان جائے اور معاملات آگے بڑھ جائیں. دیکھیں جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے شاہد صاحب، یہ اس کے حوالے سے کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دنیا کے معاملات اگر سیاسی نظم کے تحت چل رہے ہوں، کسی اصول ضابطے کے تحت چل رہے ہوں، تو ہم پریڈکشن کر سکتے ہیں، اور بڑے لوگ کرتے بھی ہیں. خاص طور پر خارجہ امور کے جو ماہرین ہیں وہ آپ کو پورا تجزیہ کر کے نقشہ بتا دیتے ہیں. اب دیکھیں ہم ہر طرح کی پریڈکشن کر سکتے ہیں چائنا کے بارے میں کہ وہ آنے والے وقت میں کیا کرے گا، ترکی کے بارے میں کر سکتے ہیں، سعودی عربیہ کے بارے میں کر سکتے ہیں، دیگر ممالک کے بارے میں کر سکتے ہیں. لیکن جب سے ٹرمپ صاحب امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے، امریکہ کے بارے میں ہم کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک آرگینک. محمد حنیف قمر صاحب، کی جا سکتی ہے کہ یہ ہمارے تجزیہ کاروں کی یہ خواہش تو ضرور ہے
اور سمجھتے بھی ہیں، اور وہ اس کی جو ہے پیشگوئی بھی کرتے رہتے ہیں کہ جناب نہیں، ایران جو ہے وہی شاید کرے گا جو پاکستان نے رشیا کے ساتھ کیا تھا، لیکن ایسے آثار دکھائی نہیں دے. ایران شاید کچھ بھی نہیں کر پائے گا، اتنی بڑی طاقت جو امریکہ ہے اس کے سامنے. تو یہ کیوں مبالغہ رائی سے کام لیا جاتا ہے؟ حقائق سامنے سب کو دکھائی دیتے ہیں کہ اگر امریکہ چاہے تو ودن فیو آورز جو ہے وہ ایران کو جو ہے وہ قابو کر سکتا ہے. تو ہم کیوں خوابوں میں رہتے ہیں، کیوں اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تصویر کا ایک رخ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ تصویر کا ایک رخ ہے. آپ ایک ہے ملٹری پاور اور ایک ہے سفارتی پاور. آج کی دنیا میں سفارتی پاور بھی ملٹری پاور سے بعض دفعہ زیادہ وہ مؤثر ثابت ہو جاتی ہے. اب دیکھیں کہ سفارتی پاور جو ہے یا سفارتی ایکسرسائز جو ہے، اس میں ایران نے بہرحال کامیابی حاصل کی ہے، ایران کی اچیومنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ وہ ایران جو سعودی عرب کے ساتھ اس کو مطلب تعلقات کتنے خراب تھے، اب اس وقت دیکھیں کہ وہ ڈپلومیسی کے نتیجے میں سعودی عرب ایران کے لیے سفارتکاری کر رہا ہے، اور سعودی عرب ایران پر حملے کے راستے میں ایک رکاوٹ بن گیا ہے. وہ جو اس کا دشمن تھا اب اس کے لیے محافظ بن گیا ہے وہ. تو یہ آپ اس کو اس نظر انداز نہیں کر سکتے. سعودی عرب کے پرنس نے بھی یہ بات کی ہے کہ جناب ہم اپنی فضائی حدود جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں دیں گے ایران پر حملہ کرنے کے لیے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے آپ کی واقعی اس سوچ کی تصدیق، اس تجزیے کی تصدیق ہوتی ہے کہ نہ صرف عرب ممالک بلکہ پاکستان بھی اس حوالے سے ان کے ساتھ ایک کڑا اور ایک آواز اٹھائی جا رہی ہے، جس سے نہ صرف ایران بلکہ فلسطین کے حوالے سے بھی جو ہے ان کے مفادات کا تحفظ ہوتا ہوا دکھائی دیتا. اچھا، ایک طرف تو ہم یہ تحفظ کر رہے ہیں، اپنا سفارتی کردار پاکستان ادا کر رہا ہے، دوسرے اپنے جو اندر کے معاملات ہیں ان کو درست نہیں کر پا رہا ہے. ہمارے وادی تیرہ میں محمد حنیف قمر صاحب کیا ہو رہا ہے؟ کیا واقعی وہاں پہ کوئی آپریشن ہو رہا ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت، جیسا کہ بات کی جاتی تھی اور کی جا رہی ہے؟ پھر ایک دم سے پہلے تو اعلان کیا، اب وزیر دفاع مکرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اگر آپ مجھے 1-2 منٹ دیں تو میں پہلی بات کمپلیٹ کر لوں، پھر وادی تیرہ پہ بھی آتے ہیں. میں ڈپلومیسی کی اچیومنٹ کی بات کر رہا تھا ایران کی. اب آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے ساتھ اس کے تعلقات، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ دشمنی سے دوستی کی طرف چلے گئے ہیں. پاکستان کے ساتھ ایک وقت تھا کہ ایران کے وہ تعلقات تھے کہ ایران نے پاکستان پہ حملہ کیا اور پاکستان نے جوابی ایران پہ حملہ کیا تھا. اب دیکھیں کہ پاکستان ایران کے لیے ڈپلومیسی کر رہا ہے اور ایران کی پارلیمنٹ کے اندر تشکر پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں. اچھا، یہ تو ہے وہ مسلم ممالک یا الائز ممالک کہہ لیں جن کے ساتھ اس کے ایک جغرافیکلی بھی ریلیشن ہے، سیاسی بھی ہے، مذہبی بھی ہے. اب دوسری سائڈ پہ جو ٹرمپ کے الائز اور اس کے ساتھی تھے یا امریکہ کے ساتھی تھے، آپ نے ان کے درمیان بھی دراڑ ڈال دی ہے، پھوٹ ڈال دی ہے. اب دیکھیں کہ برطانیہ جو ہے وہ اس کا پرائم منسٹر آج چائنا گیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو مخالف کیمپ ہے وہاں پہ ڈویژن پیدا کر دی ہے اور جو اپنا کیمپ ہے اس کو بڑھا لیا ہے. تو میں اس کو ایران کی حنیف قمر صاحب، آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس میں ٹرمپ کا اپنا بھی کردار بڑا واضح ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ٹرمپ صاحب جہاں پہ دنیا کے لیے ایک خطرہ بنے ہوئے ہیں، وہاں ان کی اسی شخصیت سے اپرچونٹیز بھی متوقع ہے کہ کوئی ہمارے لیے بہتر بھی ہو سکتا ہے. اس وقت چیلنج سب سے بڑا یہ ہے، پاکستان، ایران سمیت پوری مسلم دنیا کو چیلنج یہ ہے کہ انہوں نے ٹرمپ کے شر سے کیسے بچنا ہے. اور وہ ٹرمپ کے شر سے آپ صرف اسی صورت بچ سکتے ہیں جب آپ زیادہ سے زیادہ اس کے قریب ہوں، اس کو انگیج کریں، کیونکہ اس کی ایک وش لسٹ ہے پرسنل. وہ امریکہ کی وش لسٹ نہیں ہے، وہ پرسنل ایجنڈے پہ ہے اور وہ دنیا میں کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے کہ جس سے ٹرمپ کو صدیوں یاد رکھا جائے. اب وہ کام کیا ہے؟ خدا نخواستہ وہ کوئی ڈسٹرکشن کا کام ہوگا، جو کہ ان کے اعمال سے تو یہی لگتا ہے اب تک کہ ان کو اس بڑے کام سے جو کہ ان کے ذاتی خواہشات کے ایجنڈے پر مبنی ہے، اس سے بچنے کے لیے جو ڈپلومیسی ہے وہی ایک بڑی طاقت ہے. ہتھیاروں کے ساتھ امریکہ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. جنگ میں یہ بات، آپ کی بات بالکل درست ہے، بجا ہے. ایران سمیت کوئی بھی ملک اس وقت ایسا نہیں ہے جو امریکہ کا جنگ کے میدان میں مقابلہ کر سکے. ہاں، ڈپلومیسی کے میدان میں مقابلہ کر کے امریکہ کو اور ٹرمپ کو چاروں شانے چت کیا جا سکتا ہے. اور یہ کڑا وقت جو دنیا پہ آیا ہوا ہے ٹرمپ کی شکل میں،
اس سے نکلا جا سکتا ہے. میں سعودی عرب اور پاکستان سفارتی طور پہ وہی میں دوبارہ دہرا دوں سوال بڑا اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن پاکستان جہاں سفارتی بڑی کامیابیوں سے ہمکنار ہو رہا ہے اور بہت سے ایسے کام انہوں نے کر رہا ہے، لیکن اندرونی طور پہ کیوں نہیں کر پا رہا؟ ہم دہشت گردوں پہ قابو نہیں پا رہے، ہم سیاسی عدم استحکام دور کر نہیں پا رہے ہیں، ہم جو بات کرتے ہیں اس سے مکرنے لگے ہیں، ہم یو ٹرن لینے لگے ہیں، ہمارے جو حکومتی وزراء ہیں. کیا وجہ یہ وادی تیرہ میں کیا واقعی ایکشن ہو رہا ہے یا معمول کی بات ہے جو وزیر دفاع نے کی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر یہ تیرہ میں جو بات ہو رہی ہے یہ صرف اور صرف بلیم گیم ہے. آپ حکومت ان کو بلیم کر رہی ہے، وہ حکومت کو بلیم کر رہے ہیں. اصل صورتحال کا حکومت کو بھی پتا ہے اور پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے، اور وہ یہ ہے، اصل صورتحال یہ ہے کہ تیرہ سمیت ان علاقوں میں دہشت گرد موجود ہیں. یہ ٹیررسٹ وہاں پہ موجود ہیں، جو کہ باہر سے آئے ہوئے ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان کے سہولت کار بھی موجود ہیں. یہ حکومت کو بھی پتا ہے، ایجنسیز کو بھی پتا ہے. پاک فوج دن رات وہاں پہ آپریشن کر رہی ہے. یہ انفارمیشن بیسڈ آپریشن ہے جن کو آئی بی اوز کہتے ہیں. یہ آپریشنز ہو رہے ہیں وہاں پہ، کے پی کے میں بھی ہو رہے ہیں، بلوچستان کے اندر بھی ہو رہے ہیں، اور ان آپریشنز کے دوران پاک فوج کے جوان مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں، اور انہی قربانیوں کے نتیجے میں ہی آپ اور میں اس امن کو انجوائے کر رہے ہیں جو ہمارے اس وقت شہروں میں قائم ہے. بدقسمتی سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ تیرہ کے اندر، اگلے دنوں میں ان کی ایک سپیچ سن رہا تھا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ تیرہ میں دہشت گرد آ کے لوگوں سے کھانا مانگتے ہیں، اور لوگ اگر ان کو کھانا دیتے ہیں تو وہ پھر ان کو سیکورٹی فورسز مارتی ہیں، اور اگر نہیں دیتے تو ان کو دہشت گرد مارتے ہیں. تو یہ ساری گفتگو کا، ان کے بیان کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گرد وہاں پہ دندراتے پھر رہے ہیں، اسی لیے تو وہ آ کے لوگوں سے کھانا مانگتے ہیں نا. تو اگر وہاں پہ دہشت گرد موجود ہیں تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ کیا ان کو، وہاں کے عوام کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے، اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ہونے کے باوجود وہاں پہ آپریشن نہ کریں. اور اگر آپریشن کے دوران کسی کو ڈسپلیس کرنا پڑتا ہے پبلک کو جانے بچانے کے لیے، تو کیا وہ کام نہ کیا جائے؟ اور اگر کیا جائے تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ فوج اپنا کام بڑی ذمہ داری سے، اور جانساری آج سے نہیں کر رہی. پاک فوج آج سے نہیں کر رہی ہے، تو ابھی انہوں نے شور ڈالنا شروع کیا ہے. وہ شور ڈالنا اس لیے شروع کیا ہے کہ وہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ پاک فوج کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، اور وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بڑی مہارت کے ساتھ، بڑی مخبری کے ساتھ ایگزیکٹ اسی جگہ پہ ہوتے ہیں، اور جو کم سے کم اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ نہ ہونے کے برابر کولیکٹر ڈیمیج ہو، وہ عام آدمی کو نقصان نہ پہنچے، پبلک کو نقصان نہ پہنچے، دہشت گردوں کو ٹارگٹ کیا جائے. تو وہ دہشت گردوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو اسی لیے افریدی صاحب وزیر اعلیٰ بنے بیٹھے ہیں اور امن کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں. اگر دہشت گردوں کو پاک فوج ٹارگٹ نہ کر رہی ہوتی، ان کو مار نہ رہی ہوتی، اور اس کے نتیجے میں اپنی جانوں کی قربانیاں نہ دے رہی ہوتی، تو کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی پرامن طریقے سے جا کے جلسے نہ کر رہے ہوتے یہاں پہ. درست فرماتے ہیں، بالکل درست نہیں ہو رہا، یہ مسلسل ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو کہ جاری ہے. اچھا محمد حنیف قمر صاحب، یہ جو بات ہو رہی ہے آپ سمجھتے ہیں، آپ بتا رہے ہیں، کیا یہ بات حکومت نہیں سمجھتی؟ حکومت کی کیا آپ سمجھتے نہیں ذمہ داری ہے کہ وہ اپوزیشن کے رویے کو نہ دیکھے، ان کے الزامات کو نہ دیکھے، بلکہ آگے بڑھ کے اس نیشنل ایکشن پلان کو مکمل طور پر نافذ کرنے کے لیے، ان آپریشن کو جاری رکھنے کے لیے، اور پاکستان میں قیام امن کے لیے جو ہے وہ ایک فضا ایسی پیدا کرے مفاہمت کی اور ایک یکجہتی کی، کہ جس کے بعد کوئی ایک دوسرے کو مود الزام کم سے کم نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے نہ کر سکے، آپریشن کے حوالے سے نہ کر سکے. صاحب، نیشنل ایکشن پلان کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے سٹیک ہولڈرز میں جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے وہ صوبائی گورنمنٹ ہے. وہ چاہے کے پی کے کی ہو، چاہے بلوچستان کی ہو، پنجاب کی ہو، یا کسی بھی اور صوبے کی ہو. تو یہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر جو ہے وہ صوبائی گورنمنٹ ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اس سارے پلان کے اندر ایک بڑا سٹیک ہولڈر
وہ اپنی ذمہ داری ہی پوری نہ کرے، وہ میٹنگ میں ہی نہ آئے، وہ پالیسی سازی میں شریک ہی نہ ہو، وہ سارے آپریشن کا حصہ ہی نہ بنے، تو آپ کیسے اس کو کامیاب قرار دے سکتے ہیں؟ سمجھتا نہیں ہے امیر قمر صاحب، یہ تو ایک انہونی سی بات ہے. کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کی، گورنر کی، یا کسی بھی حکومتی عہدیدار کی یہ اتنی جرت ہے کہ فیصلہ ساز فیصلہ کریں اور وہ آگے نفی میں یا اس طرح کی بات کرے. آپ اس میں کہتے نہیں ہیں کہ یہ کس کی ملی بھگت ہے جس کے تحت ایک صوبے کا وزیر اٹھ کے ایسی سی باتیں کر رہا ہے اور فیصلہ ساز بھی خاموش ہیں اور حکومت بھی سوائے مود الزام ٹھہرانے کے، جواب دینے کے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ کے سامنے واقعات موجود ہیں. مرکز میں نیشنل ایکشن پلان کا یا اپیکس کمیٹی کا یا کوئی اور سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس ہوتا ہے تو وزیر اعلیٰ کے پی کے تشریف نہیں لاتے، وہاں پہ اپنا انپوٹ نہیں دیتے. اسی طرح صوبائی لیول پہ ہوتا ہے، جب وہاں پہ اجلاس ہوتا ہے تو وہاں کی ملٹری قیادت کے ساتھ نہیں بیٹھتے مل کے، بلکہ وہ تو یہاں تک پی ٹی آئی کا تو یہاں تک قیادت ان کی تو یہ کہہ دیتی ہے کہ اگر کوئی ان کی پارٹی کا ایم پی اے ایم این اے جو ہے وہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بھی جائے گا وہاں پہ لیکچر سننے کے لیے یا لیکچر دینے کے لیے تو وہ بھی غدار ہوگا. تو آپ اس رویے کے ہوتے ہوئے آپ کیا کر سکتے ہیں وہاں اس میں پہ؟ سمجھتے کیسے نہیں آپ حکومت کی کمزوری ہے؟ جی آپ اس میں حکومت کی کمزوری نہیں سمجھتے ہیں؟ دیکھیں حکومت تو ان کے اپنے پاس ہے جنہوں نے یہ کام کرنا ہے، یہ صوبائی حکومت کا کام ہے نا. اور نیشنل مرکز کی ایکشن حکومت پلان کی میں بات نہیں، مرکز کی حکومت جو ہے اس کو آپ کمزوری ہی نہیں دیکھتے ہیں اس حوالے سے کہ ایک وزیر اعلیٰ کو انگیج نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سامنے ہو کے تماشا لوگوں کو دکھا رہے ہیں، دنیا کو دکھا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جب سے آپ دیکھیں کہ ماضی قریب میں بھی آپ چلے جائیں تو مرکز کی حکومت نے، جب یہ حکومت یعنی شہباز شریف صاحب کی حکومت اپوزیشن میں تھی اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، تو اس اپوزیشن کی حکومت نے بھی کہا تھا کہ آئیے بیٹھے میثاق معیشت کر لیں. تو اس وقت کے پرائم منسٹر ہاتھ نہیں ملا رہے تھے. تو جب اس وقت کا پرائم منسٹر بعد میں اپوزیشن میں چلا گیا، حکومت ختم ہو گئی، تو اس نے کہا میں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا. تو یہ رفٹ چلی آ رہی ہے. یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ جب حکومت میں تھی اس نے پھر بھی سیاسی قوتوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، جب حکومت سے نکلی یا نکالی گئی یا اپوزیشن میں چلی گئی پھر بھی ہاتھ نہیں ملایا. اس لیے جب خلافات عمل ہے اور ایک طرف جو ہے وہ قومی مفاد کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا ہے، ایک روایت جو ہے وہ چلی جا رہی ہے. بالکل آپ ایسے کہہ سکتے ہیں. اور اس میں دیکھیں کہ میں نیشنل ایکشن پلان کی بات کر رہا تھا. نیشنل ایکشن پلان میں صرف ملٹری آپریشن نہیں ہے. ملٹری آپریشن کا تو بالکل ایک محدود سا سیگمنٹ ہے کہ جہاں پہ کہیں پہ دہشت گرد موجود ہے تو آپ ان کے خلاف کائنیٹک آپریشن کریں گے، آپ طاقت کا استعمال کریں گے، اور طاقت کا استعمال کرنے کے فوری بعد وہاں پہ امن و امان قائم کر دیں گے اور پھر سول ایڈمنسٹریشن اس کی جگہ لے لے گی. اب آپ دیکھیں کہ سول ایڈمنسٹریشن وہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. یہ مسلسل جو فوج ہے وہ آپریشن کیے جا رہی ہے، علاقے کو ہولڈ کیے ہوئے ہیں، اور جب بھی وہ علاقہ خالی کرتے ہیں تو وہاں پہ گیپ آ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں محمد حنیف قمر وہاں صاحب، پہ ہم ٹیک اوور ہی نہیں کرتی، اس جی قابل ہی نہیں ہے آپ کا سول ڈھانچہ کہ وہ وہاں پہ جا کے ٹیک اوور بالکل کرے. آپ نے درست فرمایا، بالکل آپ نے درست فرمایا. جہاں صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے وہاں مرکز کی بھی بڑی ذمہ داری بنتی ہے. میں کہتا ہوں کہ دونوں ہی جو ہیں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو رہے. اگر وہ نہیں کر پا رہے تو مرکز کم سے کم چاروں صوبوں کے وزراء کو اکٹھے بٹھانا اور ایک اس ایکشن پلان پر مکمل طور پر عمل کروانا مرکز حکومت کا کام ہے، جو کہ وہ اپنی حقیقی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کر نہیں پا رہی ہے. اچھا مرکز کی حکومت ایک تو یہاں کرے، آپ ایک صوبے کی بات کرتے ہیں، اب دوسرا صوبہ آپ دیکھیں سندھ میں جہاں ہر سال آگ لگتی ہے اور آگ لگنے کے بعد انکوائری ہوتی ہے اور وہ انکوائری میں کسی نہ کسی کو ایسے ہی کمزور آدمی کو جو ہے وہ مود الزام ٹھہرا کے وہ انکوائری جو ہے وہ ڈسٹ بین میں ڈال دی جاتی ہے. اس دفعہ بھی گل پلازہ پہ اسی طرح ہی ہوا، ایک تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اور بڑے فخر سے کہا جا رہا ہے کہ جی آگ لگنے کی وجہ بھی
سامنے آ گیا اور جس میں بتایا یہ جا رہا ہے اور عنقریب وہ ہے وہ عوام کے سامنے آ جائے گی کہ ایک بچے نے کسی دکان پہ آگ لگائی کھیلتے ہوئے اور وہ سارے پلازا کو جلا گئی. آپ خود اندازہ کریں, ہر سال یہ ڈرامہ بازی ہوتی ہے اور ہر سال ایسی تحقیقاتی رپورٹیں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ اتنے بڑے پلازا میں ایک بچے کے کسی شرارت کی وجہ سے آگ لگی ہے؟ دیکھیں شاہد صاحب, ہم جب چیزوں کو گڑبڑ کر دیتے ہیں اور پھر سب کو جب مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں تو پھر کوئی بھی الزام حقیقی معنوں میں کسی کے سر نہیں لگتا. آپ دیکھیں کہ یہ کراچی میں جو آتش زدگی کا واقعہ ہوا ہے یہ صوبائی حکومت اس کی ذمہ دار ہے, مرکز کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ صوبائی حکومت اس کی ذمہ دار ہے اور صوبائی حکومت کے جو محکمے ہیں وہ ذمہ دار ہیں. آپ جتنی مرضی انکوائری رپورٹس بنا لیں, سچی بنا لیں, جھوٹی بنا لیں, اس واقعے کو تو آپ فراموش نہیں کر سکتے جو کہ زمین پر ہوا ہے, جہاں پہ لوگ زندہ جل کے مر گئے ہیں, جہاں پہ لوگوں اپنے پیاروں کی چیخیں سنتے رہے لیکن بے بسی کے ساتھ وہ دیکھتے رہے اور 3 دن تک آگ ہی نہیں بجھائی جا سکی. چلیں بچے نے لگا دی آگ, آپ کی بات مان لیتے ہیں ہم, بچے نے لگا دی تو بچے نے آگ لگا دی تو اس کے بعد پوری کی پوری سندھ گورنمنٹ, اس کے ادارے, اس کا ریسکیو, اس کے جتنے بھی وہاں پہ فائر بریگیڈ اور دیگر جو ادارے ہیں, جو بلڈنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے اور پتہ نہیں کون کون سے ڈپارٹمنٹ ہیں, وہ کسی میں اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ آگ کو کنٹرول کر سکتی 3 دن تک. یہ اس سے بڑی نااہلی اور کیسے ایکسپوز ہو سکتی ہے؟ جیسے بھی آگ لگ گئی, حادثاتی طور پر لگ گئی, کسی نے لگا دی, کچھ ہو گیا. اس کے بعد حکومت کا ری ایکشن کیا تھا؟ حکومت نے اس پہ قابو پانے کے لیے کیا کیا؟ اس سے پہلے بھی جب وہ بلڈنگ بنی, اگر وہ انلیگل بلڈنگ تھی, آج آپ فخر کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ جی اس میں اتنی دکانیں انلیگل تھیں اور اتنا یہ کچھ تھا, تو اس کی ذمہ داری کسی کو ذمہ دار قرار دیا آپ نے؟ کوئی محکمہ, کوئی ادارہ, کوئی شخصیت اس ذمہ داری, کوئی استعفیٰ, کوئی شرم, کوئی حیا, کچھ نہیں آئی سر. استعفے کا تو خیر اس لیول کا تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اخلاقی معیار خواب میں بھی آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ نے کسی کا نام تک لیا ہے کہ یہ فلاں بندہ یا فلاں محکمہ اس کا ذمہ دار ہے اور اس کے فلاں افسر نے, فلاں لوگوں نے اور فلاں بندوں نے یہ نااہلی کا مظاہرہ کیا ہے. چلے لوگوں کو اتنا ہی پتہ چل جائے کہ بھائی یہ محکمے کی یہ پرفارمنس ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے 1-1 کروڑ روپیہ دے دیا, نئی بلڈنگ بنا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ سب کچھ بجا, لیکن کیا اس سے یہ آنے والے وقت میں اس طرح کے حادثات رک جائیں گے؟ نہیں رکیں گے. وہ صرف اسی صورت رکیں گے جب آپ پرابلم کو صحیح معنوں میں ڈائیگنوز کریں گے, آئیڈینٹیفیکیشن کریں گے, کوئی ذمہ داری فکس کریں گے کسی پہ, کسی کو سزا اور جزا دیں گے, پھر آگے آپ امید کر سکتے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ یہ واقعات نہیں ہوں گے. لیکن اس طرح کے رویے کے ساتھ بالکل اس بات پہ مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے کہ آئندہ کو سارے ایسا صوبوں کو دیکھا جائے تو ہر صوبے میں جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ہر کمزوریاں نظر آتی ہیں. حکومت کی جو ہے وہ جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کا جو ہے وہ ایجنڈا ہی عوام نہیں ہے, نہ ہی ان کے پیج پہ عوام دکھائی دیتے ہیں, نہ ہی وہ عوام کے لیے کچھ کرتے دکھائی دے. لیکن پنجاب واحد ایسا صوبہ ہے جس میں کام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, جس میں ایک کے بعد ایک منصوبہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور روز اس کی تشہیر بھی ہو رہی ہے. ابھی حال ہی میں جناب مریم نواز صاحبہ نے, وزیر اعلیٰ پنجاب نے 47 ارب کا رمضان سے پہلے ہی رمضان پیکج کا اعلان کر دیا اور راشن کارڈ, نگہباں دسترخوان کی منظوری بھی دے دی ہے. آپ اس کو کس نظر, کیا دوسرے صوبے جو ہیں وہ بجائے ایک دوسرے کو مود الزام ٹھہرانے کے اور ایسی نہلیوں کا مظاہرہ کرنے کے, کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ وہ پنجاب کو دیکھتے ہوئے کوئی ترقیاتی کام کریں؟ اور آپ پنجاب کے ان منصوبوں کو, ترقیاتی منصوبوں کو اور ان انیشیٹو کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو آپ سیاسی طور پر بہتر پرفارمنس اگر دیتے ہیں, اگر آپ ڈیولپمنٹ اچھی کرتے ہیں, گورننس اچھی کرتے ہیں, تو یہ ایک اخلاقی اور سیاسی پریشر بڑھتا ہے دوسرے لوگوں پہ کہ وہ بھی پرفارمنس کا مظاہرہ کریں. آج اگر آپ اور میں اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اخلاقی پریشر ہے. اس سے حکومتیں مجبور ہوتی ہیں, دوسرے لوگ مجبور ہوتے ہیں. یہ جب ٹاک آف دا ٹاؤن یہ چیزیں بنتی ہیں تو اس سے ایک پریشر بڑھتا ہے اور یہ ایک طرح کا یہ
ارتقاء کا پروسیس ہے، اس سے حکومتیں سیکھتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کراچی میں آگ لگی ہے تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے اس حوالے سے اجلاس بلایا، متعلقہ محکموں کا SOPs جاری کیے۔ کل بھی ڈپٹی کمشنرز کا، پنجاب کے تمام ڈپٹی کمشنرز کا اجلاس تھا، وزیر اعلیٰ اس سے آن لائن ایڈریس کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ اپنے اپنے شہر میں یہ اقدامات کیے جائیں تاکہ اس طرح کے آگ لگنے سے بچا جائے۔ تو یہ ایک پریونشن کی جو سوچ آئی ہے وہ وہاں کی نااہلی دیکھ کے آئی ہے کہ وہاں پہ یہ پرابلم ہوا، وہ نہیں کنٹرول کر سکے۔ خدا نخواستہ اگر ہمارے ہاں ہو تو ہم اس کے لیے کتنے تیار ہیں۔ ایک یہ طریقہ ہے سیکھنے کا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہوتا اور وہاں پہ کوئی بہت بہتر ہوا ہوتا تو اس سے بھی سیکھا جا سکتا تھا۔ پنجاب نے اگر کہیں پہ بڑا اچھا کام کیا، میں پچھلے دنوں بلوچستان گیا ہوا تھا، وہاں کے ہیلتھ منسٹر بار بار اپنی گفتگو میں پنجاب کا ریفرنس دے رہے تھے کہ ہم نے پنجاب سے یہ چیز بھی سیکھی ہے، یہ بائیو میٹرک حاضری کا سسٹم جو ہے یہ ہم نے پنجاب سے لیا ہے، یہ آن لائن میڈیسن دینے کا سسٹم ہم نے پنجاب سے لیا ہے۔ تو وہ اٹ مینس کہ اگر آپ اچھا پرفارم کرتے ہیں تو دوسرے اس سے سیکھتے بھی ہیں اور ان پہ ایک پریشر بھی بڑھتا ہے۔ تو اس لیے یہ پنجاب حکومت کے جو اقدامات ایک کے بعد ایک نئے منصوبوں کی وجہ سے جو مقبولیت مسلم لیگ نون نے کھوئی تھی وہ مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے جو ہے وہ ایک دفعہ بلڈ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، ان کی شہرت بڑھتی ہوئی، بالخصوص مریم نواز صاحبہ کی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بڑھتی ہوئی شہرت سے PTI کو خطرہ نہیں ہو رہا؟ کوئی گھنٹی نہیں بج رہی؟ شاہد صاحب، پاکستان میں مشہور ہونے کے لیے اور شہرت حاصل کرنے کے ڈائنامکس بڑے مختلف ہیں۔ ٹھیک، یہاں آپ ایک جملہ بول کے بھی شہرت کی بلندیوں پہ پہنچ سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ کے بھی کہ گل مختاریہ بڑی ود گئی ہے، آپ سٹار بن سکتے ہیں۔ اور آپ سارا سال 5 سال کام کرنے کے باوجود بھی آپ چور اور ڈاکو کہلا سکتے ہیں۔ تو یہ شہرت کے ڈائنامکس تو ہے ڈیفرنٹ۔ اس لیے شہرت کیسے ملنی ہے، کتنی ملنی ہے، سسٹینیبل رہنی ہے کہ نہیں رہنی، یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے۔ بھی اس بات کی تائید کرنے لگے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کام تو کر رہی ہیں، اب اس کے کتنے اثرات زمینی حقائق پہ نظر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں یہ الگ بات، لیکن کام کی وہ ان کی نیت ایک جو نظر آتی ہے، چاہے شہرت کے لیے ہو کسی کے لیے ہو، لیکن وہ کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، جبکہ دوسرے صوبوں کے وزیر اعلیٰ ایسے کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، کام ان کا کر بھی رہی ہے، نظر بھی آ رہا ہے، اور بندہ جب زیادہ کام کرتا ہے، اوور ورک کرتا ہے تو پھر اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ جتنے کام کر رہی ہیں وہ بالکل درست ہی ہوں، ان میں غلطیاں بھی ہوں گی، انسان ہیں، انسان ہی کرتے ہیں، ان میں پرابلم بھی ہوگی۔ پسند کو بھی شامل نہیں کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسی، جو ان کے چچا نے بھی جتنے ادوار میں رہے انہوں نے بند کی تھی اور پھر کھولی، پھر اس کا نقصان ہوا، اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے انہوں نے بسنت کا جو ہے اس کو تو منع نہیں کیا، نہ ہی بند کیا، اس پہ انہوں نے بضد رہی کہ ہم نے کر کے دکھانا، اور 3 دن کی انہوں نے منظوری دی۔ لیکن اب انہوں نے پتنگ، تصویروں والی پتنگ اور بالخصوص عمران خان کی تصویر والی پتنگ کو جو ہے اس پہ پابندی لگا دی ہے، جبکہ علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ ہم یہ احتجاج جو ہے پتنگوں کے ذریعے کر کے دکھائیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ جو پتنگ بازی کی اس ٹسل کی بجائے اگر دے ہی دی ہے تو دونوں کی پتنگیں اڑنے دینی چاہیے، پیچھے لگنے دینے چاہیے؟ کیوں اس چیز کی بیچ میں پابندی ڈال کے وہ رفٹ ڈال رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ واقعی وہ جو ہے وہ انتقامی سیاست کرتی ہیں، منفی سیاست کرتی ہیں، مثبت سیاست نہیں کر رہی ہیں؟ دیکھیں، جو لیڈر ہوتا ہے نا جی شاہد صاحب، لیڈر کی ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ اس کو وہ اعصابی طور پر اس کو پرسکون ہونا چاہیے۔ وہ کبھی بھی اعصابی طور پر جو کمزور آدمی ہے اگر وہ لیڈر بنے گا تو وہ پرابلم کریٹ کرے گا۔ اس لیے ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ اعصابی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ وہ ہر طرح کے حالات کی تپش کو برداشت کریں، ابزارو کریں اور اپنا رد عمل کسی جذباتیت میں نہ دیں۔ اب جب کسی لیڈر پر کوئی بندہ سوار ہو جائے اس کے ذہن پر، تو پھر ظاہر ہے اس کے جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ رد عمل کی نفسیات میں ہوں گے۔ ہمارے ہاں سیاستدان جو فیصلے کرتے ہیں، لیڈرز جو فیصلے کرتے ہیں، وہ رد عمل کی نفسیات میں کرتے ہیں۔ پوری کی پوری پالیٹکس جو ہے
وہ رد عمل کی پالیٹکس ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ بسنت کے موقع پر بھی اگر آپ نے ایک تہوار ہے، ایک کھیل ہے، اس میں بھی آپ کے ذہن پہ آپ کا مخالف سوار ہے، اور اس طرح سوار ہے کہ اگر اس کی تصویر اڑ گئی پتنگ کے اوپر لگی ہوئی تو پتہ نہیں کون سی قیامت آ جائے گی. تو پھر آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ رد عمل کے نتیجے میں ہوگا. آپ نفرت، تعصب اور رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو کر فیصلے کر رہی ہوں گی. تو جب آپ اس کنڈیشن میں فیصلے کریں گے تو وہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا. میرے خیال میں اگر مریم صاحبہ کے مشیر کوئی دانشمند لوگ ہوتے یا خود وہ رد عمل کی نفسیات میں مبتلا نہ ہوتی تو وہ خود کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی، اڑائیں عمران خان کی پتنگیں، اڑائیں الطاف حسین کی، اڑائیں نواز شریف کی، اڑائیں، ہمیں کیا پرابلم ہے، لوگوں کو کھیلنے لے جیسے کو خوش ہوتا ہے. یہ تہوار ہے، یہ کھیل ہے، کوئی جنگ تو ہے نہیں. جنگ سے تو ہم نے بچانے کے لیے اس کو ریلیکس کیا ہے کہ یہاں پہ یہ وہ گڈی جو اڑائی جائے گی وہ داتی وہ نہیں استعمال ہوگی ڈور اس میں، اور اس کے لیے میئرز لیے گئے ہیں، سیفٹی میئرز، جو کہ اچھی بات ہے کہ چلیں ایک تہوار میں اگر کوئی پرابلم آ رہا تھا ایک کھیل میں تو آپ نے پریکاشنز لے کے لوگوں کو سہولتیں دے دی کہ اس دن موٹر سائیکل بھی استعمال نہ کریں، آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ فری کر دی، بہت اچھا کیا، میدان آپ نے مختص کر دیے، دیگر جو میئرز لیے آپ نے کہ چلیں اب لوگوں کو ہم نے ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں، ساتھ تھوڑا تھوڑا ریلیکس بھی کرنا چاہیے. یہ ہارڈ کور نیوز سن سن کے لوگ اعصابی طور پہ شل ہو گئے ہیں، ان کی تفریح کا بھی کوئی بندوبست ہونا چاہیے. حکومت کی یہ ذمہ داری ہے، اچھا کام کیا ہے، لیکن وہ اچھا کام کر کے آپ نے جو ایک یہ فیصلہ کر دیا اس سے ساری بسنت ایک طرف. اب میڈیا پہ موضوع کیا بن گیا کہ عمران کی پتنگ اڑے گی یا نہیں اڑے گی، کیا یہ کون یہ محمد حنیف قمر صاحب، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان کو جو ہے وہ آنکھ کے حوالے سے انہیں شدید بیماری کا شکار ہیں، اور وہ ان کو پیم ہاسپٹل میں جو ہے وہ داخل کروایا جا رہا ہے یا کروا لیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ بیمار ہیں یا اس کے پس پردہ کہیں نواز شریف والا ڈیل اور ڈھیل تو نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیں میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں کہ جس کی بنیاد پہ میں کہہ سکوں کہ وہ بیمار ہیں یا نہیں ہیں. انہیں اسی طرح کی سنی سنائی خبروں پہ تکیہ کر رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہیں، تو ان کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. اور وہ جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ اگر ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے پیمز میں تو دیٹس گڈ. آنکھ کا پرابلم پاکستان میں بڑے اچھے طریقے سے اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، اور سب لوگ کرواتے ہیں، یہاں پہ ہی ہوتے ہیں، ان کا بھی ہو جانا چاہیے. تو اگر ہوا ہے تو ہوا ہوگا یقینی طور پہ. اگر آپ حراست میں گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں دیا یا جا رہا ہے، جیل ان میں کے ہے ساتھی شوکت خانم میں یا کسی پرائیویٹ اچھے ہاسپٹل میں ان کا علاج نہیں کروایا جا رہا. جب یہ اتنی حکومت اور اپوزیشن میں رفٹ ہے، اتنی زیادہ جو ہے آپس میں نفرت ہے یا اتنی شدت ہے مزاحمتی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی نیا مساق جمہوریت ہو سکتا ہے، کوئی مذاکرات کا ٹیبل سج سکتا ہے، کوئی معاملات کو سیاسی استحکام کی طرف لے جایا جا سکتا ہے؟ یہ تو بیل مڈیر چڑھتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی مذاکرات کی، نیز مساق جمہوریت کی. شاہد صاحب یہ ٹیبل سے جانا نہ میری ڈیوٹی ہے، نہ آپ کی ڈیوٹی ہے، نہ یہ ہماری ضرورت ہے، نہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ضرورت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جو اس وقت پرابلم کا شکار ہے. یہ حکومت کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس وقت حکومت چل رہی ہے بڑے اچھے طریقے سے، اس کے جیل میں رہتے ہوئے بھی. حکومت کو اس وقت کسی قسم کی ایسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا پی ٹی آئی کی جانب سے جو اس کے لیے درد سر بن چکی ہو. جلسے جلوسوں کا معاملہ بھی اس نے کنٹرول کر لیا ہے، باقی چیزیں بھی ہو گئی ہیں. اب جو بھی ضرورت ہے وہ پی ٹی آئی کی ضرورت ہے. تو پی ٹی آئی کو اب پولیٹیکلی خود اپنا نیریٹو بلڈ کر کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اگر پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا ہے تو سیاست دانوں سے ہی ملنا ہے. اگر اس نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی کوئی ریلیف لینا ہے تو ٹریک اس کو سیاست کا یوز کرنا پڑے گا. ڈائریکٹ وہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کے ساتھ ہی بیٹھیں گے اور وہ ان کے ساتھ ہی بات کریں گے، تو وہ اب تو 2-3 سال ہو گئے ہیں، آج تک تو آرمی چیف ان کے ساتھ بیٹھے نہیں. کل کو بیٹھ جائیں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. صاحب یہی بات تحریک انصاف کے دور میں کہی جاتی تھی جو آپ نے کہی ہے کہ اس حکومت کو کوئی فکر نہیں ہے، اور جو کچھ اس وقت دور میں بھی جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو رہا تھا وہ بھی یہی تھا کہ وہ
بیٹھ نہیں رہے تھے ساتھ اور یہ بٹھا نہیں رہے تھے. آج بھی وہی سلسلہ جاری ہے, تھوڑا سا مختلف ہے. اچھا لیکن پیچ بدلتے دیر نہیں لگی تھی, حکومت جاتے بھی دیر نہیں لگی. آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں کوئی ایسا ہی تحریک انصاف والی روایت ادھر بھی دہرائی چلی ہو جائے, کوئی ایسا حالات بن جائیں؟ شاہد صاحب آپ دیکھیں کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جب مسلم لیگ نون پرابلم میں تھی تو اس وقت حکومت نے تو آگے بڑھ کے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے تھے. مسلم لیگ نون نے اپنا رستہ خود نکالا تھا. انہوں نے لندن میں بیٹھ کے دوستوں کو ڈال کے درمیان میں شاہد خاقان عباسی جیسے لوگ اور دیگر لوگ جو تھے وہ کیا کر رہے تھے, وہ ساری کی ساری سفارتکاری کر رہے تھے اور سیاسی ڈائلاگ کے لیے راہ ہموار کر رہے تھے. تو اس وقت نون لیگ نے کیا کیا تھا کہ وہی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جس کے وہ خلاف تھے اسی کو ووٹ دیا تھا. وہ مسلم لیگ نون نے رستہ نکالا تھا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج بھی رستہ اگر نکالنا ہے تو آج پی ٹی آئی نے نکالنا ہے. پی ٹی آئی کے لیے کوئی کام کر کے ان کی جھولی میں نہیں ڈالے گا, یہ ان کو خود کرنا ہے. مسلم لیگ نون نے بھی خود اپنے رستے نکالے تھے اور اس کے نتیجے میں دیکھیں کہ ان کی وہ فوج کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک ہو گئے, سیاستدانوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہو گئے. اس کے نتیجے میں وہ مل ملا کے عدم اعتماد بھی لے آئے, خان کی حکومت بھی فارغ کر دی اور اس کے بعد خان صاحب جیل میں بھی چلے گئے. یہ سارا کچھ کسی اور نے نہیں کیا, نون لیگ نے خود کیا. محمد حنیف قمر صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ. ناظرین, جیسے کہ آپ نے محمد حنیف صاحب کے تجزیے میں سنا کہ سیاست میں حالات بدلتے نہیں, بدلائے جاتے ہیں. آپ سیاست کر رہے ہیں تو سیاست طریقے سے کیجئے اور سیاست سے ہی نکلتے ہوئے کوئی راہیں نکالیے. اگر آپ سیاست سے ہٹ کے راہیں نکالنے کی کوشش کریں گے تو یہی کچھ ہوگا جو آج آپ کو اپوزیشن کا ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. ہمیں دیواروں میں ٹکریں مارنے کی بجائے ایک دوسرے کے جانب بڑھنا چاہیے, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا چاہیے اور ایک میز پر بیٹھنا چاہیے. تبھی ہی معاملات سلجھیں گے, سدھریں گے اور دونوں ہی بطریق احسن آگے بڑھ سکیں گے. ورنہ ایک دوسرے کی یہ مخالفت جو ہے کسی دن کسی ایک کو ضرور ڈبو دے گی. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نگہبان.